नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान सईद बशारत बुखारी साहब मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में दाखिला लेने के फ़ौरन बाद ये MLC बने थे मुफ्ती साहब के दौर में, और उसके बाद दो बार उन्हें 2008 और 2014 का इलेक्शन लड़ा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर हल्के इंतखाब क्रेरी से मुंतखब हुए MLA, और उसके बाद ये मिनिस्टर भी मुकर्रर हो गए मुफ्ती साहब के दौर में, और महबूबा जी के दौर में भी मिनिस्टर रहे। बशारत साहब, तशरीफ़ आवरी के लिए आपका शुक्रिया। जी, आपका शुक्रिया। हमारी खुश नसीबी है कि आप एक ऐसी आवाज़ जिससे मानूस हैं जम्मू कश्मीर का बच्चा, क्योंकि आपने एक नशरियाती इदारे से ऑल इंडिया रेडियो, जिसको अब कहते हैं रेडियो कश्मीर श्रीनगर जो हुआ करता था, ज़रा नवाज़ी आपकी, तो वहाँ से आपने अपना कैरियर शुरू किया था ब्रॉडकास्टिंग का, और ख़ासी मकबूल आप यहाँ पे एक ब्रॉडकास्टर थे, जिसमें ख़ास तौर से आपका जो प्रोग्राम जो शहर बीन था वो सब शहर और गांव में सब लोग वो सुना करते थे। और एक ऐसे मौके पर जबकि आपका एक कैरियर नुमायाँ था और काफ़ी असर था आपकी आवाज़ में, आपके दिल में क्या आया कि आपको सियासत की तरफ मुंतकिल होना चाहिए? नहीं, दरअसल आज भी मेरे करीब है ब्रॉडकास्टिंग, मेरे दिल के करीब है, और बचपन से शौक़ था कि मैं रेडियो जाऊं, प्रोग्राम सुनते थे सारे स्टेशंस, डॉच वेले, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो बीजिंग, उर्दू सर्विस ऑल इंडिया रेडियो की, पेशावर, कराची, लाहौर, सब। श्रीनगर तो था ही, वो तो घर का एक फ़र्द था, रेडियो कश्मीर श्रीनगर। तो उसके बाद क्वालिफाई कर लिया, मैं अयोध्या भेजा गया, फैज़ाबाद में गया नहीं, हालात 2 साल पहले वहाँ पे सानिया हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो उसके बाद जलंधर में पोस्ट हुआ। वहाँ से आने के बाद 98 यहाँ आ गया मैं। तो 98 से इतने सारे प्रोग्राम्स जो आपने जिक्र किया, 10-15 प्रोग्राम किया करते थे। अल्लाह का करम था, लोगों ने कबूल कर लिया, तो शोहरत तो मिल ही जाती है जब लोग कबूल करते हैं। तो सारी पार्टीज़ के लीडर्स के साथ बातचीत भी हुआ करती थी, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी, बाइट वगैरह वगैरह, तो इसलिए ताल्लुकदारी भी थी। इतने में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम वज़ीर आला बने, तो मेरा लगता है एक महीना 18 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप नौकरी छोड़ के आ जाइए। तो इट टुक मी 10 months इन अ वे। तो जब ये हुआ सारा, जब जाना था मुझे, तो मैंने उस शाम शुजात मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत करे उनसे बात की। वो US कोर्स कर रहे थे। रीज़न ये बना कि लास्ट लाइन जो मुफ्ती साहब ने मुझे उससे 2-3 दिन पहले कही, वो ये कहा कि उधर बहुत काम किया, अब इधर करो। ये थोड़ा सा मैंने चैलेंज अंदर ले लिया। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट साफ़ी लोग सब काम करते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं, सवाल पूछते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों की आवाज़ बन जाते हैं। बनते तो कान और आंखें सरकार की थी, आज वो मामला नहीं है। आज ये ज़बान सरकार की है और कान आंख लोगों के हैं। अब लोगों को सुनना पड़ता सरकार क्या कहती है। पहले सरकारें सुनती थी कि लोग क्या कहते हैं। वक्त की मजबूरियां होती हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन सहाफ़ी बड़ा काम करते हैं मुश्किल दौर में। हमने खुद देखा है कि मुश्किल हालात में लोगों ने काम किया, कितनी मुसीबतें, मसाइब झेले सब ने। लेकिन मैंने सोचा कि ये ठीक है, सवाल कुनंदा होना अच्छा है, बड़ा हिम्मत का काम है, क्यों ना जवाब दहिंदा बना जाए। यानी माइक के जिस तरफ आप है, मैं उधर था, तो मैंने सोचा उधर से उठ के इधर चले आए। ये भी बड़ा चैलेंज था, और अल्लाह का करम के फिर MLC भी बने, MLA बने, और 2 इलेक्शन जीते, मिनिस्टर भी रहे, काम किया। और हर वक्त मैंने हर सहाफ़ी के हर सवाल का जवाब दिया। मैंने कभी आज तक किसी भी सहाफ़ी को ये नहीं पूछा कि पूछना क्या है, या ये नहीं कहा कि ये पूछो, नेवर, बिकॉज आई ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम, एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर देम। जैसे आपसे हम मिले, अभी हम आधा घंटा इधर उधर की बात कर रहे थे, इस पे कोई बात नहीं हुई कि आप क्या पूछेंगे मैं क्या कहूँगा, है ना। इट्स 100% करेक्ट। सो इसलिए जवाब दहिंदा बन गया, और जहाँ मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए हाँ मुझसे गलती है, मैंने मान ली। बिकॉज जवाब दहिंदा डजंट मीन कि यू विल नॉट, आप खुद अपनी कोताही को ना माने। तो यही वजह थी कि मैं आया और इस तरफ आज आपके सामने बैठा हूँ। अब सियासत में लगातार 2003 से, यानी कि 21 साल अब तक हैं, और मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब आप ज्वाइन करने जा रहे थे तो आप हमारे घर पे आए, उसके बाद हम जवाहर नगर के पार्क में 2 घंटे आपने
میرے ساتھ اس پہ گفتگو کی کہ کیا کرنا I جانا still چاہیے remember, I still remember. جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. وہ مجھے ابھی تک وہ اچھی طرح سے یاد ہے. شجاعت صاحب امریکہ میں تھے اس وقت. امریکہ میں تھی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنے 21 سال گزرنے کے بعد صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ صحیح فیصلہ تھا. کیسے؟ ان دا سینس کی جو بیسکلی پتہ کیا ہے، جیسے آپ اخبار میں لکھتے ہیں، رائٹ اپس لکھتے ہیں. آپ رائٹ اپس کیوں لکھتے ہیں؟ جب آپ زمینی حقائق کو پہچانتے ہیں جبھی جا کے آپ لکھ دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں بھی ایک بنی بسولی، ارسپورہ، چناب ویلی، رجوری پونچھ، لداخ، نوبرا، آپ کا گریز، آپ کا ٹٹوال، کرنا، یہ سارے علاقہ جات کے لوگ فون آتے تھے ہمیں، کورسپونڈنٹس تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ کیا کیا لوگوں کو تکلیف ہے. تو اپنے علاقے کی تکالیف زیادہ معلوم کیا ہمیں. تو اس لیے اچھا فیصلہ تھا کہ صرف ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو میں کہوں گا میں، پولیٹیکل بھی ہم نے کر لیا جو کرنا تھا، جہاں پسند کرنا تھا، بات کرنا تھی وہ کر لیا. لیکن بیسکلی یہ ہے کہ سیاست ٹھیک ہے، آپ سیاسی بات کریں، آپ ایشوز کی بات کریں، آپ مسئلہ کشمیر کی بات کریں. ایٹ دا سیم ٹائم جو شام کو ہمیں دیکھتا ہوگا ٹیلی ویژن پہ یا ریڈیو پہ سنتا ہوگا، اس کو پینے کا پانی تو مہیا ہونا چاہیے، اس کے گھر تک سڑک تو ہونی چاہیے، بجلی ہونی چاہیے، ٹیلی ویژن چلے. تو یہ کام ہم نے سارے کر لیے. یو ول بی سرپرائز ٹو نو ہم نے قریباً 1000 کروڑ خرچ کیا 9 سال میں. حلقہ انتخاب سنگراما جب تھا. آپ یہ بھی خوش ہو جائیں گے اس بات سے کہ سنگراما حلقہ انتخاب کے جتنی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں ان کے سر سے میں نے مٹکا اتار دیا ہے اللہ کے فضل سے. ہاں اب کوئی گھر باہر آ گیا، اس کو پائپ چاہیے، کچھ چاہیے، وہ الگ بات ہے. یا کچھ سکیم میں ابھی انکمپلیٹ ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ چل رہی ہیں ابھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کام کر دیا. تو ایک اطمینان رہ جاتا ہے کہ اطمینان یہ کہ جس ماں بیٹی کا سر پک جاتا تھا اور بال جڑ جاتے تھے، آج اس کے کچن میں نل کا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا. میں نے کہ قریباً ٹوٹل ملا کر 6.3 MVA کے حساب سے 11-12 ریسیونگ اسٹیشن بنائے ہوں گے. 5-7 میرے خیال سے ہائی اسکول، سیکنڈری، ایک کالج بھی دیا کریری میں. اس کے علاوہ آپ کا ٹورزم سیکٹر میں نے نیچے اوپر سٹرنز میں اور نیچے ہائی گام سائڈ میں ٹورزم کو بھی ڈیولپ کر دیا. اور پل میرے خیال سے 100 کروڑ کے بنائے ہوں گے، 33-34 پل بنائے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کوہلز جو ہوتی ہیں، اس میں بھی قریباً 100 کروڑ لایا. سڑکوں میں تو 200-300 کروڑ لائے ہوں گے. بہت بہت کام کیا. اس اعتبار سے یہ جو بیسکس ہیں ان کو پورا کر تو دیا. ایک اطمینانی قلب ہے. 100% نہیں ہو سکتا ہے، بیکاز جہاں بھی آپ مطمئن ہو گئے آپ گئے، سوچ ختم، دل ختم، دماغ ختم. تو اطمینان کبھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک 100% نہیں، لیکن ایک بہت حد تک اطمینان ہے کہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ وقت ضائع نہیں کیا. اتنا ضرور ہے. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میں اس طرف سے اٹھ کے اس طرف آ گیا. پندرہ سال آپ نے کام کیا، بے لوث کام کیا، کوئی کنٹروورسی جنریٹ نہیں ہوئی مفتی صاحب کے ساتھ اور محبوبہ جی کے ساتھ. عام طور پہ لوگ استعفیٰ دیتے ہیں جب دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے سلسلے میں ہم نے محسوس کیا کہ 2 بار آپ کو نکالا گیا. 2018 میں PDP سے، اور اس کے بعد آپ پیپلز کانفرنس میں شامل ہو گئے، اور وہاں سے پھر 2023 میں.
जून, मेरे ख्याल से जून 2023 में, ये क्या वजह है? दो जगहों से आप क्यों निकाले गए? मेरा इसमें एक ही जवाब होगा आपको बहुत एहतराम के साथ, वो ये कि ये सवाल उनके लिए जिसे निकाला। अब आप हमारे मेहमान इस वक्त हैं, आपको निकाला गया, मेरे ख्याल से आप जवाब दे सकते हैं। सुनिए ना, पीडीपी से निकाला गया जी। और फिर पीसी से निकाला गया, एनसी से मैं खुद निकल गया। मैंने एनसी का पूछा ही नहीं, वो मैं आपको आप खुद निकले। वो मैं आपको बता सकता हूँ। जी हाँ। अब चूंकि जिसे निकाला, मुझे लगता है कि ये प्रेरोगेटिव और ये अथॉरिटी उनकी है जिन्होंने निकाल दिया, बताने का क्यों निकाला। बट आपको मैं टोटलिटी में बता दूंगा थोड़ा सा, वो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जब भी आप किसी भी पार्टी में हैं, हमें ये जहन में रख के नहीं चलना चाहिए कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, या दूसरे को भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए मेरे हिसाब से होगा। लेकिन जहाँ भी कभी भी, कि इवन घर में अगर हो, आप घर की मिसाल ले लेते हैं, अगर आपका परिवार है 10-15 आप हैं परिवार में लोग हैं, अगर उसमें कोई एबो बोर्ड जाके कुछ करना चाहता है या अलग जाके कुछ करना चाहता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो इसलिए उसका एहतियात करना लाजिम है, ख़ास तौर से जब आप सरकार में होते हैं। उस वक्त मेरे हिसाब से फोकस शुड बी ओनली द पीपल ऑफ द स्टेट जहाँ आप रिप्रेजेंट करते हैं, और अपने आप को पीछे रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ का, मैं ये नहीं कहूँगा वो जानबूझ के करते हैं, आई कांट से दैट, बिकॉज दिमाग और दिल का मालिक खुदा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक हो जाता है कभी कभी कि कुछ लोगों को लगता है कि हम ही हम हैं और कौन है, तो वो चीज़ एक दिक्कत पैदा कर जाती है। मेरे ख्याल से नताइज उन्हीं ऐसी चीज़ों के हैं जहाँ पे किसी को भी लगेगा कि मैं ही मैं हूँ, तो उसी वजह से शायद हो जाता है। वजह क्या हुई थी पीडीपी से निकलने के लिए? नहीं, वजूहत ऐसे सच इस तरह की नहीं है, लेकिन एक मैंने कहा ना कि जब आप एक पेज पे नहीं हो जाते हैं, या आप इस तरह नहीं सोचते हैं कि हमें एक पेज पे चल के आगे बढ़ना है, बिकॉज आपका मिजाज एक है, मेरा मिजाज एक है। अक्सर ये हो जाता है कि इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, उसके बाद कोई वार्निंग, कोई नोटिस बुलाया जाता है, बताया जाता है कि ऐसा मत कर लीजिए। ऐसा हुआ आपके मामले में? नहीं, बेसिकली फिर वो नोटिस, वो बुलाना वगैरह, वो हया का मामला है, फिर कहता है इंसान छोड़ो, रहने दो, तो वो सारी चीज़ें स्किप हो गई। हया का मामला होता है ना फिर, इतने साल ताल्लुकदारी। और जिस घर में आप खाए हों, पिए हों, बैठे हों, आपने कभी नहीं देखा होगा मैंने किसी के खिलाफ बोला है, जब नेवर एवर, बिकॉज ये इंसानी तकाज़ों के मुताबिक हो नहीं सकता है कि आज मैं फयाज साहब से कहूँगा कि फयाज साहब इज़ द बेस्ट पर्सन अवेलेबल अराउंड, या बेस्ट सहाफ़ी हैं। कल को आपसे मेरी अनबन होती है, मैं कहता हूँ फयाज साहब तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो मेरी अपनी शख्सियत ख़त्म हो जाती है ना, कि मैं कल क्या कह रहा था, आज क्या कह रहा हूँ। सो इसलिए इंसान को इससे पहले कि दूसरे के बारे में उंगली उठाए या तनकीद करे, पहले ये देखना कि मैं खुद कहाँ पे हूँ। 2019 के तारीखी वाक़े से कबल ही आप 2018 के मेरे ख्याल से उसके फ़ौरन बाद ही आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे। मैं 21 दिसंबर के 2018 को शामिल। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, 2018 में शामिल हो गए थे, और उसके बाद आप मेरे ख्याल से 3 साल के बाद वहाँ से निकल गए शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो क्या सोच करके चले गए थे? इतनी सारी पार्टीज़ यहाँ पे हैं, तो सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों चले गए थे? उसमें ज़्यादा बिकॉज जब मुझे वो उसका याद आता है शायद कि एक थे ना वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसके टाइम में, शायद वीपी सिंह साहब के नहीं, किसी और टाइम में, वो क्या थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, दाढ़ी वाले भाई साहब, चंद्रशेखर? नहीं, दूसरे वाले जो आधी दाढ़ी थी उनकी, गुजराल साहब, उनकी कोई तो डिप्टी कुछ नाम था उनका। उन्होंने एक बार कह दिया था कि इट डजंट मीन कि आप एक अलग पार्टी में हैं तो आपके इंसानी रिश्ते नहीं है। इंसानी रिश्ते नहीं है, रिश्ते ताल्लुकदारी सबके साथ है, आपके इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी, बाकी जमातों के साथ भी इंसानी रिश्ते हैं। आप असेंबली में बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो चीज़, और उसमें भी एनसी का रोल ज़्यादा बनता है उमर साहब का, कि उन्होंने उसमें थोड़ा सा पुश किया कि नहीं आ जाइए, तो मैंने कहा काम करना ही तो चले, उन्होंने निकाल दिया, इधर काम करते हैं। अब निकला इस वजह से मैं उसके बाद 5 अगस्त हो गया, 5 अगस्त के बाद PAGD बना, तो
پی ایچ ڈی بننے کے بعد دو چیزیں ہوئیں. یہ جو ڈی ڈی سی الیکشن پی ایچ ڈی نے اکٹھے لڑے, میں اس کے خلاف تھا. اس لیے آپ کیا چاہتے تھے؟ میں کہتا اس الیکشن میں آپ جائیے مت, آپ نے پی ایچ ڈی ایک پرٹیکولر پرپز کے لیے بنایا, الیکشن کے لیے نہیں بنایا. ٹھیک ہے, آپ اسمبلی دیکھ لیجئے. لیکن دیکھیں ڈی ڈی سی الیکشن جو یا ڈی ڈی سی جو کانسٹیٹوئنسیز بنی جی یا الیکشنز ہو گئے, میرے حساب سے غیر جمہوری بن گئے, اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی ایک آلٹرنیٹو کریٹ کرنے کی. ان سالوں میں ایک آلٹرنیٹو کریٹ ہو جائے گا, نیت ان کی وہی تھی. غلط اس اعتبار سے بھی تھا, مثال بتا دوں آپ کو میں, بارہمولہ میں 7 کنسٹیچوئنسیز ہیں اسمبلی حلقہ انتخاب, 14 ڈی ڈی سی ہیں, یعنی ایک کنسٹیچوئنسی میں 2 لگ بھگ, کہیں پھر ادھر ادھر ہو سکتا ہے کوئی حلقہ 2. یہی 14 آپ کے گاندربل میں ہیں, وہاں 2 کنسٹیچوئنسیز ہیں. یہی آپ کے شوپیان میں ہیں, وہاں 2 کنسٹیچوئنسیز ہیں. پروبلی آپ کے سری نگر میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا ربط ٹھیک نہیں تھا. جہاں آپ بارہمولہ میں 7 حلقہ انتخاب جو اسمبلی کے میں 14 رکھتے ہیں, وہاں آپ 2 میں بھی 14 رکھتے ہیں. یہ کوئی ربط تھا ہی نہیں. تو اس لیے میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے, لیکن اس لیول پہ مت آ جائیے, بیکاز آپ نے حال ہی میں یہ بنائی, میرے خیال سے 1 مہینہ پہلے بنائی تھی جب ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے. وہ بھی دسمبر کے بعد ہی ہوئے نا, دسمبر میں ہی ہوئے کہ نومبر میں ہوئے, نومبر دسمبر. میں نے کہا یہ ایک پرٹیکولر پرپز کے لیے آپ نے بنایا پی ایچ ڈی, کہ مسئلہ کشمیر یا حل کرنا ہے, آرٹیکل 370 گیا اس کو واپس لانا ہے, 35 سے گیا واپس لانا ہے, مینی تھنگس. اچانک آپ ڈی ڈی سی میں آ گئے, تو یہ اس کا میل نہیں کھاتا تھا. اور اس سے پہلے بائیکاٹ کر رکھا تھا اربن لوکل باڈی الیکشن کا اور پنچایت الیکشن, اس کا بھی میں نے مخالف تھا, جی زبردست مخالفت کی. کیوں میں نے مخالفت کی؟ میں نے ٹیکنیکلی مخالفت کی. میں نے یہ نہیں, کوئی جذباتی نہیں ہوا, میں نے یہ کہا تھا کہ پنچایت میں, لوکل باڈیز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, پنچایت میں آپ پارٹی لیول پہ لڑتے نہیں ہیں, وہاں پارٹی کا سمبل نہیں ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں تاکہ اس میں کھل کے لوگ کام کر سکیں. جب آپ کو ایز پارٹی لڑنا ہی نہیں ہے, ہاؤ کین یو سے کہ ہماری پارٹی نہیں لڑے گی؟ یہ تو ٹیکنیکلی غلط ہے. اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم نے خود آئین بنایا, رول ہم نے بنائے, قوانین ہمارے لوگوں نے بنائے, مینس ایم ایل ایز نے, اور آپ کہتے ہیں ہم لڑیں گے نہیں. آپ کو تو لڑنا ہی نہیں نا, بیکاز پارٹی لیول پہ تو لڑ ہی نہیں رہے. آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم پارٹی کی طرف سے کچھ نہیں کریں گے, لیٹ پیپل چوز دیئر ریپرزنٹیٹیوز, سب پنچ اینڈ پنچ, نو ایشوز. دیٹ واز بیٹر آپشن. آپ کہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے, تو ہمیں تو لڑنا ہی نہیں ہے نا. میرا پوائنٹ یہ تھا اس میں, مطلب کہ یہ ایک تکنیکی اعتبار سے غلط تھا کہ ایک الیکشن یہ 3 ٹائر کا, کیونکہ 73rd 74th 2 چیزیں ہیں نا اس میں, بہت پہلے سے اس میں 2 چیزیں تھیں. پہلے یہ تھا کہ آپ کیوں کہیں گے ہم نہیں لڑیں گے. دوسرا یہ تھا آپ کو حق ہی نہیں کہنے کا ہم نہیں لڑیں گے, آپ تو ہے نہیں پارٹی لیول پہ لڑنے کے لیے. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ, کیوں نہیں بنائیں گے. جب ایم ایل اے بنے گا, پنچ سرپنچ کیوں نہیں بنے گا؟ اس سے ایم ایل اے کو بھی آسانی ہو جاتی ہے, اس کا اینٹی انکمبنسی کم ہو جاتا ہے. تو anyway آپ سنیے نا, ایک بات یہ ہوئی, تو اس کے خلاف تھا میں کہ ایسا ڈونٹ سے دس لائک دس, بیکاز جس ایم ایل اے کو یا جس کوئی بھی فارمر منسٹر ہو جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے پارٹی لیول پہ لڑنا نہیں ہے, قانون رول کچھ اور ہے, وہ کہے گا میں لڑوں گا نہیں, تو غلط ہے یہ. دوسری بات اہم یہ تھی کہ یہ جو اب میں نے آپ کو پی ایچ ڈی کے ڈی ڈی سی الیکشن لڑنے کی بات ہو رہی. دوسری بات یہ کہ جب یہ الیکشنز وغیرہ ہو گئے, ڈی ڈی سی بن گئے, اس کے بعد ایک چمے گوئیاں ہوتی رہیں زمینی سطح پہ, جو میں سنتا رہا, مجھے لوگوں نے فون بھی کیا کہ آگے کیا پروگرام کیا ہے. سو آئی ریکویسٹڈ دا پارٹی لیڈرز دین, میں نے کہا آپ نے پی ایچ ڈی بنایا, اب پلیز گیو اے روڈ میپ. اس میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی. سو دیٹ, تیسری اہم بات, سب سے بڑی اہم بات, ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا جو ذکر آیا تھا ری آرگنائزیشن ایکٹ میں, اس کے بعد فروری میں شاید رنجنا ڈیسائی جی جو فارمر جسٹس ہیں, ان کی قیادت میں ایک کمیشن بنا. تو این سی کے جو ایم پی صاحب تھے حسنین مسعودی صاحب, انہوں نے ان کو ایز ایم پی وہاں جانا تھا. 3 تھے ہمارے, اکبر لون صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا بخشے, ڈاکٹر فاروق صاحب اینڈ حسنین مسعودی صاحب, ان کو وہاں پہ ایز ایم پی اس
کمیشن میں جا کے اپنا بات کرنا تھی. انہوں نے رنجنا دیسائی صاحبہ کو چٹھی لکھی کہ ہم آپ کے ساتھ پاس نہیں آ سکتے ہیں, اگر ہم آ گئے تو ہمارا سپریم کورٹ میں کیس کمزور ہوگا, دیٹ مینز وی ایکسپٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ. ڈن. میں نے بیان دے دیا, میں واز ان جموں, مجھے ای ٹی وی نیوز 18 والا ہے, میں نے بیان دے دیا, میں نے کہا یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے, شی شوڈ ناٹ ہیو سیڈ اٹ. کیونکہ میں نے اس میں ریزن دیا تھا, میں نے کہا کہ یہ جو 3 ایم پی ہیں یہ اس وقت 3 کانسٹیٹوئنسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اگر یہ ریپرزینٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دے شوڈ نیم سمبڈی. دوسرا, جو چناب ویلی نے یا پیر پنچال ریجن نے ہمیشہ کشمیری لیڈروں کی قیادت کو قبول کر لیا, ان کی بات کون کرے گا؟ بی جے پی تو نہیں کرے گی, ان کی بات کون کرے گا؟ تو اس لیے ان کو. تیسری اہم بات میں نے کہی, میں نے کہا اگر اس ایم پی صاحب کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے, سوال پوچھنے سے, کٹ موشن لانے سے, ریزولوشن لانے سے, یا بیٹھنے کا وہ جو ہدیہ ملتا ہے وہاں پہ, جب آپ when you sit in the house, سٹنگ فیس جو ہوتا ہے, جب وہ لینے سے, یا ایئر ٹکٹ لینے سے, یا ٹرین فری جانے سے, جب یا 5 کروڑ جو خرچ کرتے ہیں وہ لینے سے, جب کیس کمزور نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں, تو ڈیلیمیٹیشن میں جانے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک, اس کا جواب نہیں ملا کوئی. اس کا جواب ملا, انہوں نے کہا حسن مسعودی صاحب نے کہ یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں ان کا قوانین کا پتہ ہی نہیں. حالانکہ جن قوانین کو حسن مسعودی صاحب وتھ آل ریگارڈز ٹو ہم, جن قوانین کو پڑھ کے وہ LLB کیا یا LLM کیا, پھر پڑھ کے وہ جج بنے اور جسٹس بنے, اور جن کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا کورٹ میں یا ڈیسیفر کیا کورٹ میں اور ورڈکٹ دے دیے, وہ کس نے بنائے؟ انہی پبلک ریپرزینٹیٹیوز, MLAs یا MPs نے. انہی کو انہوں نے کہا کہ ان کو قانون کا پتہ نہیں, اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد الٹ یہ ہو گیا کہ جب پہلی رپورٹ آ گئی, اس کے بعد وہ ملنے گئے, دے میٹ دی ڈیلیمیٹیشن کمیشن. پھر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا, میں نے کہا یار یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ جب انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے وہ تب صحیح تھے کہ جب وہ گئے یا اب صحیح ہیں؟ ابھی تک جواب نہیں آیا. سو دیز آر دی تھنگس جہاں پہ آپ, وہاں سے پھر میں نے استعفیٰ دے دیا وتھ رسپیکٹ. ہاں ایک بار میں بتا دوں آپ کو, انسان سیکھتا ہے ہر لمحے, ہر لحظ, ہر وقت سیکھتا ہے انسان, اور یہ ٹوٹل پیریڈ جو رہا میں نے اس میں بہت سیکھا. شاید جو بشارت بخاری آپ کے سامنے موجود ہے, اگر یہ تجربہ نہیں ہوتا, میں مثبت بات بتاتا ہوں, کوئی منفی نہیں, اگر یہ تجربہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں کہ پھر آپ کہیں گے سب کچھ کا نہیں, سیکھتا ہے انسان. ہاں آپ کتنا سیکھیں گے وہ آپ کی مرضی, آپ تک ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, میں اس میں سے بھی سیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں, مجھے ایک سیکھ مل رہی ہے. سو اٹس اپ ٹو می کہ میں سیکھوں یا نہ سیکھوں. تو ایک اچھا پیریڈ رہا, بہت سیکھا انسان میں نے اس میں. پی سی سے نکلنے کے بعد ہم ایک مرحلہ سکپ بھی کر لیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے. تو آپ 1 سال کسی پارٹی کے ساتھ آپ نہیں رہے, اچانک آپ انتخاب سے پہلے, اسمبلی انتخاب سے کچھ مہینے پہلے شامل ہو گئے, آپ واپس آ گئے آپ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں. تو کیا سوچ کر کے واپس آ گئے؟ دیکھیے, اب چونکہ میں ایک ایک میدان میں ہوں, سیاسی میدان میں 20 سال ہو گئے تھے تب, یا 21 سال ہو گئے تھے تب, اب آپ کو پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ اور کر سکیں. کیونکہ جیسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں گا, اس سے پہلے یہ مجھے کبھی اتنا لوڈ نہیں تھا ایز MLA, MLC اور منسٹر جتنا مجھے ان 3.5 سال میں تھا. اس لیے کہ کوئی نمائندہ نہیں تھا. پہلے جاتے تھے لوگ, کوئی ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے تھے, مجھے بشارت بخاری نے بھیج دیا, وہ پوچھتے نہیں تھا مجھے بھیجا کہ نہیں بھیجا, ہاں بتاؤ کیا ہے. تو 50-60% کام نام سے ہو جاتے تھے. آج کی تاریخ میں یہ نہیں کہوں گا افسر, میں آپ کی چینل پہ شکریہ بھی کروں گا تمام افسروں کا جو بھی ہیں. جب بھی میں نے ان کو فون کیا پچھلے 3.5 سال میں, انہوں نے ہمیشہ یہ عزت بخشی اور کام کر لی جہاں ممکن تھا, اور جہاں ممکن نہیں ہے دے کانٹ ڈو اٹ. انکار نہیں کیا اور فون بھی اٹھا لیا. سو میں ان کا بڑا مشکور ہوں. لیکن زیادہ فون کرنا پڑے کیونکہ سارے لوگ آتے تھے, ایک جو چیز خود بھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتے تھے کہ فون کر لیجئے. سو اٹ واز, آئی ول ناٹ سے اٹ واز ٹیکسنگ, لیکن بوجھ ایز MLA منسٹر زیادہ رہا. تو اس لیے جب اب چونکہ ادھر بھی گئے ادھر دیکھا, تو الٹیمیٹلی جو پرانے تعلقات ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ, تعلقات میں تو تھے ہی ہم, بات چیت تو چلتی رہتی ہے. تو اتنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آ جائیے, محبوبہ جی نے بھی کہا, تو پھر ان سے ملا میں, تو مل کے جب جوائن کر لیا تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جوائن نہیں کریں گے, ایسے ہی ایک
प्रेस नोट देंगे। उन्होंने कहा नहीं अच्छा रहेगा आप ज्वाइन कर लीजिए, बात भी कर लेंगे। तो ठीक है, तो फिर मैंने सोचा ठीक है अब क्योंकि जाना ही कहीं नहीं तो जाते हैं, और चूँकि बुनियाद भी वहीं से थी। अगस्त 2019 को जो वाक़या हुआ एक तारीखी वाक़या है। इसके साथ ही यहाँ के तकरीबन, मैं सभी नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को भी या तो घरों में नज़रबंद रखा गया, या तो यहाँ पे SKICC वगैरह में, या तो स्पेशल जेल्स में उनको रखा गया। लेकिन कुछ लोगों को अपने घरों पे ही रखा गया है, जिसमें आप भी शामिल थे। ये क्या वजह थी कि आपको SKICC वगैरह में नहीं रखा? ये मैं ये पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि हमारे एक सियासी लीडर इस बात पे लगातार बोल रहे हैं कि मुझे तिहाड़ जेल में रखा गया, बाकी लोगों को यहाँ पे गेस्ट हाउसेज में रखा गया। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये तफरीक क्यों है? ये इसमें ये कौन बोल रहा है तिहाड़ जेल में रखा गया? इंजीनियर रशीद। अच्छा, बेसिकली क्या हुआ कि एक रशीद साहब के एक साथी ने इलेक्शन के दौरान एक बयान दिया, नाम नहीं बताऊँगा मैं किसने दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी यही बात कह दी, ये तिहाड़ जेल क्यों नहीं गए? तो मैंने ये जवाब दिया, उसके लिए जुर्म करना है, मैं क्यों करूं? मैं क्यों जुर्म करूं भाई? तिहाड़ जाने के लिए जुर्म करना है ना। अब जो रशीद साहब को इल्ज़ाम है, मुझे वो इल्ज़ाम नहीं है। और जब मुल्जिम होता है उसमें जिरा होती है, वकील होता है, चार्जशीट होता है, बहस व तमीज़ होती है, तारीखें दी जाती हैं, फिर जज साहब फैसला सुनाते हैं। अगर वाकई में साबित हो जाता है तो मुजरिम कहलाता है, नहीं साबित होगा तो छूट जाता है। अब मैं तिहाड़ जेल क्यों जाऊं? बशारत बुखारी तिहाड़ जेल क्यों जाएगा? मैंने क्या किया था? हमें इसलिए बंद रखा गया, चाहे किसी को घर में बंद रखा गया, किसी को SKICC में बंद रखा गया, वो इसलिए बंद रखा गया था हमें कि ये बाहर ना जाएं, ये शोर शराबा ना करें, ये मीडिया पे बयान ना दें, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार यानी BJP की सरकार को पूरी दुनिया को दिखाना था कि हमारा फैसला सही है और लोग खुश हैं। इसलिए उन्होंने हम सबको बंद रखा। उन्होंने हमें इसलिए बंद नहीं रखा कि हमने कोई जुर्म किया था। ये मतलब एक एहतियात के तौर पे था। एहतियात उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए जुल्म था। उनको लग रहा था कि उन्होंने अपनी सोची कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इससे ठीक रहेगी। आप देख लीजिए कि उन्होंने उसी में यूरोपियन यूनियन को लाया, जबकि यहाँ पे नाकाबंदी थी। क्यों लाया? क्योंकि दुनिया को दिखाना था यहाँ ठीक है। हाँ, एक चीज़ शुक्रगुजार हूँ मैं इनका कि जो मैं यहाँ गुपकार में ही आपके सामने या बंद रहा, करीबन 1.25 साल थे हम बंद, लगभग ऐसे ही कुछ था। और अब मैं अकेला था घर में, मतलब बच्चा था घर में, बिटिया बाहर थी, मेरी शरीक हयात थी, वालिद साहब और वालिदा मोहतरमा से मैं मेरे ख्याल से 3 महीने बाद मिला। जब वो आए उनको इजाज़त मिली आने की, कोई आना जाना नहीं। इस दौरान मुझे एक वो हो गया था, क्या कहते हैं उसको, एलर्जी हो गई थी। एलर्जी में मुझे 75% गला बंद हो गया था अंदर से, सांस नहीं आती थी, लगभग मरने के करीब था मैं। तो फिर एक मंसूर उद्दू साहब हमारे डॉक्टर थे JVC में, और इम्तियाज़ हुसैन साहब थे हमारे SSP सिक्योरिटी। इम्तियाज़ साहब ने गाड़ी भेजी मुझे, मैंने फ़ोन तो नहीं थे, मैंने अपने PSO को गाड़ी में भेज दिया कि इम्तियाज़ साहब से को मुझे गाड़ी भेजी, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। उन्हें इमीडिएटली भेजी गाड़ी। और लेकिन सिक्योरिटी ने, CRPF थी, उन्हें छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं छोड़ सकते, आप तो हाउस अरेस्ट हैं। और उसके बाद मैंने बाइक पे एक को भेजा, गाड़ी में भेजा JVC मंसूर उद्दू साहब के पास। उसको लिखा चिट्ठी लिखी पहली बार पता नहीं कितने साल से, किस तरह बीमार हूँ मैं वगैरह। तो उन्होंने गाड़ी में 3 डॉक्टर भेजे, इंजेक्शन भेजे, तो मैं बच गया।
ایٹ دا سیم ٹائم میں شکر گزار اس لیے ہوں میں گھر میں رکھا گیا کہ میں پہلے ہلکی پھلکی وہ را شاعری کرتا تھا, کبھی پوری نہیں کی, لکھتا تھا خیال. تو اس دوران میں نے کھل کے شاعری کی, بحر میں شاعری کی, اور میں شاعر ہو گیا. اس سے یہ نکل آیا, کیونکہ ٹیلی ویژن 2 دن دیکھا, 2-3 دن, اس کے بعد من نہیں کیا دیکھنے کو, کیونکہ صرف ہمیں ٹیلی ویژن پہ یہ جو چینلز ہیں ہمیں برا بلا کہا جاتا تھا, ہمیں لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی, تو برداشت نہیں ہوا وہ ہماری قوم کے ساتھ جس طرح سے نیشنل چینلز نے کیا. تو پھر میں شاعری کرتا گیا. اس بیچ میں ہم نے سنا تھا کہ آپ کو ایک آفر دیا گیا تھا, آپ مینس کے سبھی لوگوں کو جن کو محبوس رکھا گیا تھا, ایک آفر دیا گیا تھا کہ آپ لوگ اچھے برتاؤ کا اطمینان دے دیں تو 151 کے تحت آپ اس پہ دستخط کر لیں تو پھر آپ اپنے گھروں پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. مجھے نہیں دیا گیا وہ, آپ کو نہیں دیا گیا. مجھے یہ نہیں دیا گیا, بلکہ مجھے یہ دیا گیا تھا کہ آپ رہنے دیجیے, نہیں بولوں گا, اچھا نہیں لگے گا. یہ تو ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں پہ یہ الزام تھا کہ آپ لوگوں نے بڑے لوگ جمع کے الیکشن میں ووٹ ملے آپ کو, اس طرح کے الزامات بھی تھے جو مطلب بےہودہ لگ رہے تھے. لیکن کون سے الزام مطلب؟ مثلاً یہ کہ آپ لوگوں نے مطلب آپ میسو کراؤڈ سے یہاں پہ جمع کی ہیں, مطلب انتخابات کے سلسلے میں آپ کو ووٹ ملے ہیں وغیرہ. اب یہ چیز ہے نا, دیکھیے جس چیز کو آج بی جے پی انہیں سیلیبریٹ کر رہی ہے اپنے حساب سے کہ جمہوریت کی بہاریں لوگ نکلے, اگر اسی کی کوشش میں ہم لگے تھے نکال رہے تھے تو گناہ کیا تھا بتائیے نا مجھے. تو پھر اگر وہ گناہ تھا جہاں 40% نکلتے تھے, 35 نکلتے تھے, تو اب 60 نکلے, اب تو پھر بڑا گناہ ہے ان کا, تو پھر کیوں نکالے اتنے, کیوں نہیں نکلے اتنے لوگ. اب یہ ڈائیورسٹی ہے اس میں سب میں کہ آپ کو کون سی چیز کہاں اچھی لگے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں نے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا, صرف اللہ کے سامنے جھکایا, وتھ آل ریگارڈس ٹو ایوری بڈی. ایسا نہیں کہ انسانی ریگارڈ نہیں. ہاں بی جے پی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, اس کو تاراج سب کچھ لوٹ لیا ہم سے. آرٹیکل 370 کو نیوٹرلائز کیا, ختم نہیں کیا گیا. دیٹ ہیز بین نیوٹرلائزڈ, بیکاز اگر ختم کر دیتے تو شاید وہ جو ایکسیشن ہے اس پہ بات آ جاتی, رابطہ ہی کٹ جاتا, رابطہ کٹ جاتا, سیدھا پل گر جاتا. اور انہیں اس کا اندر کا سارا وہ ہوتا ہے نا, ایک جو بیمار ہوتے ہیں تو کسی کا سٹامک کا اگر پرابلم ہوگا, جیسے ہماری فیملی میں ایک بزرگ کے سٹامک کا پرابلم تھا, تو ان کو سٹامک نکال کے کوئی پاؤچ لگا کے اس کو نیا سسٹم بنایا گیا. تو اس لیے اسی طرح انہوں نے آرٹیکل 370 میں سے سارا اندر کا سسٹم نکال دیا, آنتیں نکال دی, میادہ نکال دیا, تو اس میں اندر بھر دیا کچھ اور. تو اب وہ برقرار بھی ہے, شاید پرماننٹ بھی ہے وہ والا, لیکن ہمارا جو تھا عارضی رکھا گیا تھا وہ نہیں رہا. تو اس لیے انہوں نے ہم سے بہت زیادتیاں کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہم سب کیا بولتے ہیں اس کو فلمی اسٹائل میں, چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں, سر اٹھا کے کہتے ہیں, باواز بلند کہتے ہیں, قدم ٹھہرا کے کہتے ہیں. کون مارے گا اس پہ, یہ تو حقیقت ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو سسٹم چل رہا ہے, یہ جو ان کی جمہوریت کا, اس کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں, لوگوں کے حساب سے نہیں چلا رہے ہیں. ہم آئیں گے اس الیکشن چل رہا ہے ابھی, جس کا انتظار کر رہے ہیں ہم نتائج کا. معاف کریے, آج میں گلا خراب ہے. نہیں, آپ کا گلا ٹھیک چل رہا ہے. جاننا چاہیں گے بشارت صاحب کہ جن دنوں یہ تیاریاں چل رہی تھی, دفعہ 370 کی تنسیخ کی تیاریاں چل رہی تھی, تو ان دنوں آپ کو یاد ہوگا محبوب جی نے کہا تھا کہ یہ یہاں ہندوستان کے جھنڈے کو کندھا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں رہے گا. مطلب انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے تھے, ناٹ اونلی پی ڈی پی بلکہ نیشنل کانفرنس نے بھی اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی یہاں پہ اس قسم کے بیانات دیے تھے کہ اگر اس طرح کی حرکت کی گئی تو اس کے بھیانک نتائج یہاں نکلیں گے. اور جب یہ واقعہ ہوا 5 اگست 2019 کو, اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کرفیو لگایا گیا, کئی دن یہاں پہ رہا, انٹرنیٹ بند رہا, بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع رہا, اور ایک یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ جو ہی یہ کھلے گا تو اس کے ساتھ لوگ امٹ پڑیں گے, سڑکوں پہ آئے جائیں گے, پتھراوا شروع ہو جائے گا, یہ ساری افراتفری مچ جائے گی یہاں پہ. اور اس میں کافی تنقید کا سامنا پڑا, حکومت ہندوستان کو کرنا پڑا. اس میں آپ نے ذکر کیا کہ بیرونی ممالک کے سفیر وغیرہ بھی آئے اس دونوں. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ 2-3 مہینے کے بعد لوگوں نے جب دکانیں شروع کی تو پھر دباؤ جو تھا, دباؤ آ گیا سپریٹس کی طرف سے, حریت کانفرنس اور دوسرے لوگ ملیٹنٹس کی طرف سے, کہ یہ بازار جو ہے یہ 1 گھنٹے صبح کھلے گا, یہ بازار جو ہے شام کو کھلے گا, سرکاری یہ جو سکول کی بسز ہیں یہ بسز نہیں چلیں گی. تو ایک اعتبار سے وہ جو دوسرا دباؤ تھا وہ سپریٹس کی طرف سے ہوا.
لیکن یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے بتدریج یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے، ٹیلی فون وغیرہ، یہ سلسلہ بحال کیا. اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ کووڈ آ گیا. کووڈ کا جو بریک آ گیا وہ جب ختم ہو گیا کووڈ، اور اس کے بعد نہ کہیں پتھر بازی، نہ کہیں ڈیمونسٹریشن، نہ کہیں وہ سی آر پی والا جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے تھے کہ یہاں پہ طوفان مچے گا اگر یہ ہر گلی پہ یہ نہیں ہوں گے سی آر پی ایف کے لوگ. تو یہ ایک کریڈٹ حاصل کر رہی ہے، بی جے پی مانگ رہی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے دفعہ 370 کو جو ختم کیا اس وجہ سے یہ یہاں پہ امن آیا ہے. یہاں پہ 8 سال آپ نے پرائم منسٹر کی تقریر بھی سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال یہاں پہ یہ ہڑتال رہی اور سارا کاروبار مفلوج رہا، سرکاری سکولوں میں اور پرائیویٹ سکول میں بچے سکول نہیں جا پاتے تھے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عام طور پہ یہی اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ دباؤ کی وجہ سے ہے، لیکن ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمیں تو اس میں دباؤ نظر نہیں آ رہا بہت زیادہ. دیکھیے، اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ دفعہ 370 سے ہی سب کچھ ملٹنسی وغیرہ ہے تو ابھی تک جموں میں چل رہی ہے. اب دیکھیے کتنے لوگ مارے گئے، اس کے بعد ملازم مارے گئے، کشمیری پنڈت مارے گئے، لوگ مارے گئے، کتنی شہادتیں ہو گئی اس معاملے میں کسی بھی طرف سے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 5 اگست ہو گیا، 6 اگست ہو گیا تو سارا آٹومیٹکلی بند ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے. جتنی ہلاکتیں اب ہوئی میرے خیال سے ہماری سرکار میں، تو جب ہم سرکاروں میں تھے تو اتنی بریزنس ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی اب ہوئی. اگر ایک منٹ، کیونکہ آپ کے سامنے تو سارا کچھ ہے نا، آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، اسی لیے میں نے یہ سوال میں آگے لے جاؤں گا اس کو. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو لگتا ہے یہاں کے لوگ صحیح ذہین نہیں ہیں؟ جب یہ ہو گیا آپ نے دیکھا نہیں، جب 5 اگست ہو گیا اس سے پہلے ہر گاؤں میں تار بچھی تھی، ہر گاؤں میں. کتنے سیکورٹی فورسز تھے جو ہر گاؤں میں تھے اس وقت تو تھی، کئی مہینوں تک تھے. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ نے، مثال پہلے راجیہ سبھا اس کے بعد لوک سبھا، جہاں پہ صرف ہمارے 3 ایم پی صاحبان تھے، آئی ایم ٹاکنگ مسلم ایم پیز، ناٹ آف جموں ایم پیز، کیونکہ وہ اسی کے ساتھ تھے. 3 ایم پی صاحبان میں سے 2 تھے وہاں پہ، ڈاکٹر فاروق صاحب یہیں تھے. تو 543 کے ایوان میں 500 ایم پیز انہیں وے ایک طرف تھے. تو لوگوں کو پتا ہے نا کہ ہمارے جو ہوا وہ ایک میجورٹی سے وہاں پہ ہوا، چاہے غلط ہوا جو بھی ہوا، میں اس کو غلط ہی مانتا ہوں جو ہوا، غیر آج نہیں مانتا ہوں، بٹ ہوا. تو لوگوں کو پتا ہے نا کہ یہ اس طرح سے واپس نہیں آئے گا کہ اب ہم نکلیں گے پھر 500. یہ تو پارلیمنٹ 500 لوگ جہاں ہوں اور 2 ایک طرف ہوں یا 3 ایک طرف ہوں، دیٹس اے ریئلٹی، وہ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے اس میں جو آپ نے پوچھا اس لیے بتا رہا ہوں، ادروائز شاید نہیں بتاتا میں، کہ جب ابھی 24 میں الیکشن پارلیمنٹ کا بارہمولہ کپواڑہ سیگمنٹ میں ہوا، جہاں 18 حلقائی انتخاب ہیں اسمبلی کے، اس میں آپ کے بڑگام کے 2 ہیں، بیروا اور بڑگام. تو 18 حلقائی انتخاب میں رشید انجینئر صاحب کا فارم بھر دیا گیا. آپ نے 2 چیزیں وہاں پہ ہوئیں. ایک، ان کے پارٹی نے غلط لوگوں کو کہا کہ آپ ووٹ ڈالیے، یہ چھوٹ بری ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا. اب ووٹ سے کون بری ہوگا مجھے نہیں معلوم. تو جتنے بھی لوگ ہمارے جیلوں میں بند ہیں، یہاں تو سارے جیل بھرے ہیں، آج تو پنجاب میں، ہریانہ میں، یو پی میں آج آدھے لوگ. تو اس کا مطلب سارے فارم بھر کے چھوٹ جائیں گے، بری ہو جائیں گے، چھوٹنا نہیں بری ہو جائیں گے. وہ غلط کہا، دھوکہ دیا لوگوں کو. دوسری امپورٹنٹ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں 24 میں جو ہوا پارلیمان، اس میں ان کی پارٹی نے رشید انجینئر صاحب کے 2019 کے پارلیمنٹ کے الیکشن کے رائے شماری کے ویڈیو چلائے. یہ چیلنج گورنمنٹ آف انڈیا کو ہے، ہمیں نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، ود آل ریگارڈس اینڈ ریسپیکٹس، وہ اس لیے چیلنج ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اب کچھ نہیں ہے، تو پھر رائے شماری کے نام پہ ووٹ کیوں پڑا؟ دے ول ہیو ٹو ٹیک دا کال. گو اگر پتھر آپ نہیں مارتے ہیں، آئی وش پتھر کوئی نہ مارے، آئی وش گولی کہیں نہ چلے، کیونکہ وہی گھر جانتے ہیں. مجھے بتائیے کون سا گھر ہے کشمیر میں جو اس مصیبت سے نہ گزرا ہو، چاہے اپنے گھر کا ہو، چاہے پڑوس کا ہو، کیا چاچے کا ہو، کیا مامے کا ہو، تایا کا ہو، خالہ کا ہو، کون سا گھر ہے؟ باپ کے کندھوں پہ بیٹے کا جنازہ، بھائیوں کے کندھوں پہ بھائیوں کا جنازہ، کون گھر ہے؟ کوئی نہیں چاہے گا بندوق آ جائے، پتھر آ جائے. لیکن اس پتھر کا استعمال لوگوں نے بارہمولہ پارلیمانی انتخاب میں ووٹ کے ذریعے دیا.
تو انہوں نے ووٹ کے ذریعے مارا. اس لیے مارا کہ یہ آئین کے تحت ہے, اس میں گرفتاری نہیں ہے, اس میں پی ایس اے نہیں لگے گا. دکھا تو دیا. تو اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے چیلنج نہیں, مطلب دے ہیو ٹو ٹیک دا کال کہ کیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے. میڈیا نے جب یہ سوال کیا انجینئر رشید سے, حالانکہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, تو وہ جسٹیفائی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کے تقریروں کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان کا علاقہ بھی ہمارے ساتھ ملنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ طریقہ تو یہی ہے, پلیبسٹ کے ذریعے, رائے شماری کے ذریعے سے ہی ہوگا یہ, اور جنگ کے ذریعے سے نہیں ہو. اس طرح سے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن بے شک آپ کی بات کے ساتھ نہیں, اگر وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں تو اس اسمبلی الیکشن میں تو کبھی انہوں نے بات نہیں کی. He didn't speak about رائے شماری. کہیں بھی انہوں نے بات نہیں کی. آپ بتائیے کہاں بات کی. یہ اس طرح کی بات کرنا, ہم بھی چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر حل ہو. ہم چاہتے ہیں نا, چین کے پاس حصہ ہے یا دوسرا پاکستان والا حصہ ہے, دو ملکوں کے درمیان تنازع ہے, مصیبت میں تو ہم ہی ہیں نا. اور روندن میں کون آتا ہے؟ چاہے پاکستان گڑبڑ کرے یا ہندوستان کہے پاکستان کر رہا ہے, مصیبت کس کو آتی ہے؟ یہ وہی, میں آپ کو مثال دوں گا, یہ وہی بات ہے جب ایک بڑا ایک شریف گھر تھا تو ان کی زمینیں بہت تھیں. ایک صاحب, دوسرے صاحب وہاں باہر کسی اور جگہ رہتے تھے پڑوس میں, وہ تھوڑا سا تیز مزاج کے تھے. وہ اپنی زمین میں اس شخص کے بچوں کو چلنے نہیں دیتے تھے. ان کی اپنی زمین تھی, مارتے تھے ان کو. وہ روز جاتے تھے پاپا کو, پاپا یہ ہماری زمین میں ہمیں چلنے نہیں دیتا ہے, مارتے ہیں, اس کے بچے مارتے ہیں. تو ایک بار پاپا تنگ آ گئے, اس نے اپنے بچوں کو مارا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو پڑوسی جو تنگ کرتا تھا مثال کے طور پر, تو اس نے اپنے بچوں کو مارا, وہی انہوں نے مارا, ہمیں ماری. ملٹنسی کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں, آرٹیکل 370 کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں, پاکستان کر کے جموں والے لیڈر ووٹ لے رہے ہیں. پر مسئلہ تو وہی ہے نا, حل تو نہیں کیا نا. سو وی ریکویسٹ دیم کہ اس دونوں ملکوں کو مسئلہ حل کرو. ہم بھی انسان ہیں, ہمیں کیوں مار رہے ہو آپ لوگ؟ اور کتنی بار ان سے پوچھ رہا ہوں, کتنی بار ووٹ لو گے اس پہ؟ روندن میں ہم ہیں. سو اس لیے فیکٹ آف دا میٹر از کہ کسی بھی چیز کو ہم شے نہیں دے رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا, اگر میں شے دیتا, میں ذاتی طور کہہ رہا ہوں, میں شے دیتا تو میں 5 جنوری 1990 کو دلی نہیں جاتا. 2 مہینے ہو گئے تھے شاید بندوق آئے, وہ 3-2.5 مہینے نہیں جاتا. میں 11 دن ہوٹل میں رہا, 15 روپے کا کھاٹ تھا وہاں پہ, جب نوکری ڈھونڈ رہا تھا. جب پیسہ کم ہوتا گیا تو پھر میں 23 دن ریلوے اسٹیشن کے بینچ پہ سویا, صرف ایک چھولا پوری کھاتا تھا دن میں. 23 ڈیز. اس کے بعد ایک ہوٹل میں نوکری کر لی 2.5 سال. اس وقت ہمارے گھر میں قریباً 8-9 لوگ, میں یہ نہیں کہوں گا, I never say knocker, I have never used this word. ہمارے گھر میں کوئی 8-9 لوگ کام کرتے تھے, اپنا روزگار کماتے تھے. جتنی بھی تنخواہ لیتا تھا اسے 4-5 گنا وہ لیتے تھے وہاں پہ. میں 1100 روپے تنخواہ لیتا تھا وہاں ہوٹل میں 90 میں, وہ لوگ اسے 4 گنا لیتے تھے, کھانا پینا کپڑا سب کچھ. تو میں کیوں گیا؟ میں نے تو پتھر نہیں اٹھایا, میں نے بندوق نہیں اٹھایا, بلکہ واپس آ کے ہم نے کوشش کی کہ کتنے لوگوں کو چھڑوا دیے. میں پولیس کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ چھڑوا دیا کتنے لوگوں کو ہم نے, پی ایس سی بھی کم کروا دیے, اور آج سارے وہ خوشحال ہیں, اپنے گھروں میں کام کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. जहां हम खड़े हैं, ये है मजबूत इरादे की बुनियाद, मजबूत हौसले की बुनियाद. हम मजबूत हैं. ये घर, ये दरो दीवार, ये राहें, सब गवाह हैं इस मजबूती की. आइए हम आपके इरादों को मजबूत बनाएं. हम हैं TCI Max, सॉलिड स्ट्रेंथ हमेशा.
آپ نے بشار صاحب یہ تیسرا الیکشن لڑا اسمبلی کے لیے. اس سے پہلے کے جو الیکشنز تھے ہر جگہ تو لوگ بات کرتے تھے سڑک, بجلی, پانی. پھر 2008 میں اس میں صحت اور تعلیم بھی مجھے یاد ہے عمر صاحب نے جمع کیا تھا. تو یہ چیزیں چلتی تھیں اکثر. بہت کم لوگ اس پہ کہتے تھے مسئلہ کشمیر وغیرہ یہ ان چیزوں پہ نہیں. پی ڈی پی سیلف رول کا ذکر کرتے تھے, نیشنل کانفرنس آٹونومی کا ذکر کرتے تھے وہ, لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم الیکشن جیتیں گے اور کل آئے گا. زیادہ تر یہ رہتا تھا ڈیولپمنٹ کو لے کر کے, اکانومی کو لے کر کے, امپلائمنٹ کو لے کر کے ایشوز ہوا کرتے تھے. اس بار ہم نے دیکھا جو ایک فرق ہم محسوس کر رہے ہیں آپ کے 2008 اور 2014 کے بعد اس الیکشن میں ایک فرق. وہ فرق یہ ہے کہ سبھی پارٹیز بتا رہے ہیں ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ, آرٹیکل 370 جو چھینا گیا 2019 میں, ایک قسم کا یہ ریفرنڈم سا بن گیا ہے کہ ان فیصلوں کے حق میں یا ان کے خلاف جو اگست 2019 اور اس کے بعد بی جے پی سرکار نے جموں کشمیر میں لیے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں تھا یہ ڈیولپمنٹ کوئی ایشو؟ کیوں یہ تھے اس میں وہ ایشوز جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں, جیسے کہ ریسٹوریشن آف 370, ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ؟ اس میں نہ تو ایم ایل اے کچھ کر سکتا ہے اور نہ ایم پی صاحب کچھ کر سکتے. دیکھیے سب سے دو باتیں اس میں بڑی اہم ہے. ڈیولپمنٹ از ناٹ ایوری تھنگ. میں نے آپ کو ابھی کہا کہ میں نے ہر گاؤں میں پانی کی اسکیم دی, تو جو سنگراما حلقہ انتخاب سے 40,000 ووٹ ہمیں رہے, 40 ادھر گئے, 20 بارہمولہ 20 سوپور, 40 رہے نا. 40,000 میں سے اگر آپ مان لیں 19,000 خواتین ہیں, تو ان 19,000 خواتین کے سر سے میں نے مٹکا اتار دیا نا, تو کیا مجھے کیمپین کرنا تھا؟ نہیں. اس کے بعد سڑکیں, بجلی, پانی نہیں کرنا تھا نا. ڈیولپمنٹ پہ ہی ووٹ نہیں ملتا ہے, نہیں. میرا تجربہ ہے یہ, جو میں نے کیا تو پھر مجھے نہیں نکلنا تھا الیکشن کیمپین کے لیے, بٹ ڈیولپمنٹ پہ نہیں ملتا ہے. جذبات پہ ملتا ہے. جذبات میں نہیں کہوں گا, میں دوسری بات کہوں گا. یہ مجھے لگتا ہے اگر کوئی مجھے ووٹ ملے گا آج وہ محبت میں ملے گا. محبت تو تبھی ہوگی نا جب اپنے لوگوں کے کام کیے ہوں گے. نہیں تو پھر سارا ووٹ نکلنا چاہیے نا, تو کام بہت کیا. تو وجہ کیا ہے؟ میں صرف کہتا ہوں کہ محبت میں نکلیں گے جن لوگوں کو مجھ سے محبت ہوگی. دیکھیے جس گاؤں میں نے پانی دیا اس میں نے مخالف کو بھی دیا نا. یہی ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے. آپ لڑ رہے ہیں, سنیے نا, میں آپ کو انجینئر رشید کے لیے محبت اچانک کہاں سے آ گئی؟ نہ کوئی ایئرپورٹ نہ کوئی ڈیم بنایا نہ کچھ کیا. اس کا میں نے آپ کا جواب دے دیا وہ کیا ہوا. لیکن یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ ڈیولپمنٹ. لیکن ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جو آپ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہ مجھے ایک التجا مفتی جی کی بات اچھی لگی, ایک انٹرویو میں نے کہی, میرے لیے وہ ایک سیکھ تھی. چھوٹی ہیں وہ بٹ میں نے سیکھا. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال ہے اور ہمیں امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, کیا پتہ کل کو ہندوستان میں ایسی کوئی ملک میں ایسی کوئی سرکار آ جائے دلی میں جن کو یہ لگے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ ہم نے علاق 2 پارٹیوں نے مل کے کیا تھا. آپ یونیلیٹرلی سب کچھ چھین رہے ہیں. میں بھی کل کو اس طرح کا حال ہو جائے, یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب ہے, وہ کیا کرے گا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بات کرتے رہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی, چھینا گیا. بات کرنا جرم نہیں ہے. جیسے اگر میں نے مثال کے طور پر ہم لاٹھی نہیں اٹھائیں گے, بندوق نہیں اٹھائیں گے, لیکن بات کرنا حرام نہیں نا, گناہ نہیں ہے, بات کر سکتے ہیں. ویسے بھی حکم ہے کہ اگر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف لڑو, اگر ڈر ہے تو بات کرو, اگر بات میں بھی ڈر ہے تو ملال رکھو. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ التجا جی نے کیا بات کہی, مجھے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کسی خاتون نے ان سے سوال پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ جب بی جے پی نے شروع سے یہ کہا کہ ہم آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے, تب بی جے پی کا کوئی ایم پی نہیں تھا. سپوز آر ایس ایس نے یا بی جے پی نے, تب وہ تھا ان کی, وہ کیا نام تھا اس کا, بھاجپا تو بعد میں آگے, کچھ جنتا پارٹی شاید, یا آر ایس ایس واٹ ایور جو بھی ہے, کہ جب انہوں نے یہ بات کی تب ان کا کوئی ایم پی نہیں تھا, اور جب 2 ایم پی تھے تب بھی یہ بات کی, اور الٹیمیٹلی ان کے پاس اقتدار آ گیا, انہوں نے ختم کر دیا. سو تب کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا, جب وقت انہوں نے پہلی بار کہا اس کو ختم کریں گے, تب کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ختم کر سکتے ہیں. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار, یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے. لیکن 40 سال 50 سال کے بعد ہو گیا. اس بات سے ایک امید سی جگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا لوگوں کے نزدیک کوئی چیز اگر چاہیں گے اور رب کے کرم سے ہو سکتا ہے. سو امید کا دامن
इसी हिसाब से हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो उम्मीद का है ना, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव, मतलब एक इसका ताल्लुक़ है कई चीज़ों के साथ। जैसे कि हमारे जो अलहदगी पसंद इस वक्त हैं, जो अब बड़ी हद तक गायब हो गए हैं, लेकिन मौजूद हैं यहाँ पे, वो भी बता रहे हैं कि उम्मीद का दामन रखना चाहिए, एक दिन यहाँ पे आज़ादी का सूरज तल्लो हो जाएगा। इस तरह की ये बातें चलती रहती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी तब्दीली रोनमा हो चुकी है, जिसको शायद हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद रीड्रॉ करना पड़ेगा। रीड्रॉ जो हुआ है 370 की तनसीक जो हुई है, और उसके बाद जो इख्तियारात बता रहे हैं आप सब लोग कि हमसे छीने गए हैं, छीने गए। हाँ, ये एक तब्दीली इसमें आ चुकी है। अब इसमें यह है कि बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक़ है उनका क्लियर है, जैसे कि आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया, आरएसएस का जिक्र आपने किया, 1947-48 का आपने जिक्र किया कि उस वक्त ये बिल्कुल एक एम्ब्रियोनिक एक बीज उन्होंने बोया था, जो बाद में अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में। ये उन दिनों था, लेकिन अब उनका नज़रिया वही है, यह हमने ठीक किया, ये करना था, यह हमारे मंशूर में था। दूसरी तरफ से आपका भी, पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का ये है कि हमें यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस जो स्टेटस था 2000 अगस्त से पहले, वो हमें वापस मिलना चाहिए। हालांकि अपनी जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी वाला 1952 के एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट के तहत जो था, हाँ वो तो निकल गया। अब ये है कि एक एतबार से दोनों एक ममासिलत है इसमें कि ये हमें वापस आना चाहिए। अब ये जो इलेक्शन चल रहा है इसमें बीजेपी के साथ कोई नहीं है। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि 2014 में भी पीडीपी ने यहाँ पे वोट मांगा बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए, लेकिन उसके बाद मुफ्ती साहब ने कहा ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है। पहले वो बता रहे थे हम ख्याल जमाते, लाइक माइंडेड पीपल, नॉर्थ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब जम्मू में बीजेपी को वोट मिला, यहाँ कश्मीर में पीडीपी को मिला, लिहाजा मंतकी अंजाम यही है कि दोनों मिलकर के सरकार बनाए। अब अगर यही सूरत हाल पैदा हो जाती है, हाइपोथेटिकल थोड़ा क्वेश्चन है, कल इसमें बीजेपी को कुछ सीट्स कम पड़ जाती है, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस इक़्तिदार में शामिल हो जाएगी? मैं आपको पहले बात का जवाब दूंगा, उसका मैं गवाह हूँ। जब इलेक्शंस हो गए और रिजल्ट्स आ गए, बीजेपी ने 25 सीटें वहाँ से ली, हमने शायद 28 ली। मुझे याद है इट वाज जनवरी, आखिरी हफ्ता था, महीना हो गया था रिजल्ट्स को। हाँ, तो मैं मरूम मुफ्ती साहब से मिला यहाँ गुपकार में, फेयरवे में, बातों बातों में चाय पीते रहे। मैंने कहा क्या बना, सरकार का बन रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने ये भी कहा, हालांकि मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने कहा अगर मुझे कहेंगे मैं एनसीए और कांग्रेस से बात करूँगा, ये मैंने कह दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका स्टाइल था, जब वो सोचते थे यूँ करते थे, वो यूँ या यूँ, जब सोचते वक्त मैं जब उन्हें यूँ करना शुरू कर दिया, यूँ कि मैं ये सोच रहे हैं, तो चाय चुई पी के मैं निकल गया। 2-3 दिन के बाद जम्मू चले गए वो, तो 4-5 दिन के बाद हम भी जम्मू चले गए। एक दिन हम जाने के दूसरे दिन या तीसरे दिन हम उनसे मिलने गए वहाँ पे जम्मू में, रिहारी शायद रहते थे। हम 3 थे, रफ़ी अहमद मीर साहब और मंसूर हुसैन साहब, दोनों इलेक्शन हार चुके थे, मैं जीत गया था। तो हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं इधर उधर की बात। तो मैंने दोबारा से पूछा, मैंने कहा वो मैंने आपसे कहा था कि क्या हुआ सरकार बनने का वगैरह वगैरह, उसका क्या हुआ? ये मैंने एनसी के प्लेटफॉर्म में केएनएस को इंटरव्यू देते हुए कहा है 30 दिसंबर 2020 को, ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, यू कैन चेक इट। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अगर पुल और सड़क बनाने के लिए मुझे वजीर आला बनना है तो मैं नहीं बनूंगा। तो फिर कोई भी बन सकता है। मुझे कहा आप बन सकते हैं, उनको नहीं कहा क्योंकि हारे थे, मैंने कहा महबूबा जी बन सकती है, कोई भी बन सकता है। लेकिन हमने वोट लिया कश्मीर रेजोल्यूशन के लिए। मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, वो जिंदा नहीं है, अल्लाह मगफरत करे उनको, इसलिए मैं कोई बात गलत नहीं कहूंगा, उनसे मंसूब नहीं करूंगा गलत बात, गुनाह है। तो कहा कि हमने वोट लिया है रेजोल्यूशन के लिए। रजौरी में, पुंछ में बात की, कश्मीर में बात की कि रेजोल्यूशन होना चाहिए, मसला है, मर रहे हैं लोग, तबाही है, मुसीबतें हम ही झेल रहे हैं। तो अगर खामखा ये सरकार बनानी है तो कोई भी बना सकता है। और उन्होंने बीजेपी को मेंशन किया
کا چونکہ یہ مسٹر نریندر مودی جو ہیں یہ پبلک مینڈیٹ سے آئے ہیں, میں ان کی ساری باتیں بول رہا ہوں آپ کو, یہ پبلک مینڈیٹ سے آئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا جو اس سے پہلے کانگریس کی 10 سال سرکار تھی جس میں راولپنڈی روڈ کھلا اور آپ کا پونچھ راولاکوٹ روڈ کھلا, بہت ساری چیزیں ہوئیں. آپ کو یاد ہے جب جرنلسٹ ادھر والے پاکستان کے اور ادھر والے کشمیر کے جرنلسٹ اننت ناگ پہنچے پھر یہاں آئے, آپ تو شامل تھے اس میں سب میں, اور جب ہم ڈل لیک میں گئے پھر اننت ناگ میں پریس کانفرنس ہوا, تو یہ تو سب آپ گواہ ہیں. تو کہا کہ وہ منموہن سنگھ صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ چنندہ نمائندے نہیں تھے, وہ راجیہ سبھا ایم پی تھے. No doubt he is a prime minister. Prime minister is a prime minister for all practical purposes. لیکن جو مودی جی ہیں یہ پبلک کے مینڈیٹ سے آئے ہیں. گراؤنڈ سویل آف سپورٹ. ایک سیکنڈ, گراؤنڈ سویل, یس, there is no doubt about it. اور دوسرا یہ کہ یہ رائٹ ونگ جماعت ہے, باقی گھبراتے ہیں. تو اگر ہم ان سے ناطہ جوڑیں گے اور ان کو موٹیویٹ کریں گے تاکہ ادھر سے بھی پاکستان سے بھی بات چیت ہو جائے, تو ہمارا وہ منشور اور جس پہ ہم نے ووٹ لیا وہ پائے تکمیل کو پہنچے گا. اگر سرکار بنانی ہے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے, یہ ان کے ڈیٹیل میں انہوں نے بتا دیا. میں نے شاید آپ کو کم بتا دیا, انہوں نے مزید باتیں اس میں بتا دی کہ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرح سے کیا جائے. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ مودی جی نے یہاں تقریر کی, انہوں نے خلاف تقریر کی یہاں پہ. تو شام کو ہم بیٹھے تھے, کئی سارے کولیگز تھے, تو ایک کولیگ نے کہا کہ مودی جی نے اچھا نہیں کیا, انہوں نے آپ کے خلاف بولا یا ہمارے خلاف بولا. تو دوسرے کولیگ تھے وہاں پہ تشریف رکھے ہوتے, انہوں نے کہا نہیں انہوں نے ہم کو نہیں بولا. مفتی صاحب نے کہا نہیں اس نے مجھے بولا, یہ میں اس کا گواہ ہوں. کہا اس نے مجھے بولا, یہ مت بولیے کسی اور کو, مجھے بولا, لیکن آئی ایم شیور یہ پچھتائیں گے کہ غلط بولا. آئی ایم شیور میں کام کروں گا اس کے لیے. اٹ واز نومبر 2015. اس کے بعد بائی دا اینڈ آف ہاں اس کے بعد 22 یا 21 کو وہ شام کو بیمار ہو گئے, دسمبر کو. دسمبر کو. تو اس کے بعد بھی وہ لگے رہے اس پہ, میں اس کو گواہ ہوں, لگے رہے. اور جب وزیر اعظم صاحب افغانستان گئے اور افغانستان سے بنا پروگرام نواز شریف کے گھر گئے شادی اٹینڈ کرنے, دعوت بھی نہیں تھی شاید اور پروگرام بھی نہیں تھا, اور وہاں چلے گئے. اس وقت مفتی محمد سعید صاحب ایمز کے ہاسپٹل میں تھے اور ہم بھی وہاں گئے تھے ملنے کے لیے. تو مجھے یاد ہے محبوبہ جی اندر سے آئیں, ہم مفتی صاحب سے ملے نہیں وہاں پہ بیکاز ہی واز ان ICU. تو محبوبہ جی آئیں تو شی سیڈ کہ میں نے ڈیڈی سے کہا کہ اس طرح سے وزیر اعظم صاحب چلے گئے پاکستان شادی میں. کہا بیمار ہو کے بھی ان کو اتنی ہمت آ گئی کہ شاید انہیں ہاتھ بھی دبا دیا. کہا میں ونیو میں سے میں نے کہا تھا آپ کو کہ ان کو کرنا پڑے گا, یہ اس راستے پہ چلنا پڑے گا ان کو, یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, آئی ایم سو ہیپی. کہا مجھے 2 منٹ کے لیے لگا یہ بیمار ہے ہی نہیں. سو دیٹ واز دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ اٹ. It was not only formation of government. It was جو ہم نے ووٹ لیا جس بات پہ ان کو اس بات کا اطمینان تھا کہ اس سے میں کہوں کہ بی جے پی نے ہمارے اچھا نہیں کیا یا انہیں ہمیں دھوکہ دیا. مطلب یہ مان لیں گے کہ ایک یہ مس کیلکولیشن تھی مفتی صاحب کی. You can't say مس کیلکولیشن, آپ کی نیت صاف تھی, بٹ جو سامنے والا تھا انہوں نے شاید ہمارے اچھا نہیں کیا, یہی میں کہہ سکتا ہوں. اس کو مس کیلکولیشن نہیں کہیں گے. I can't say مس کیلکولیشن بیکاز جب نیت صاف ہو تو اس کو کیلکولیشن میں آپ نہیں باندھ سکتے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ جس نیت سے آپ نے کیا تھا دوسرے نے اس نیت کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اس میں سٹیک ہائی تھا نا, کیونکہ اگر یہ ناکام ہو جاتا تو آپ کے اوپر الزام لگتا کہ آپ نے پہلی بار یہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو پیڈسٹل دے دیا ہے اسٹیٹ کے اندر آنے میں. وہ بھی صحیح نہیں ہے بیکاز 25 سیٹیں وہ لے گئے جموں سے, MLA وہ ہیں, سیکٹریٹ میں وہ گھوما کرتے, پہلے تو نہیں تو پہلے 11 تھے شاید, یہ پہلے 2 تھے پھر 11 تھے. پہلے دو ہی تھے نا. ہاں پہلے 2 سے 13 تک. نہیں 13 نہیں 11 تک تھے, مجھے میں اس ہاؤس میں تھا. تو یو کانٹ سے دس کہ آپ نے لایا ان دا سینس کہ وہ MLA ہیں, وہ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, وہاں بات کرنی ہے, وہ سیکرٹری صاحب سے ملیں گے, منسٹر صاحب سے ملیں گے. دے آر پارٹ آف دس, جو MLA چنے گئے تھے ان کے, دے آر پارٹ آف دا اسٹیٹ, دے ور پارٹ آف دا اسٹیٹ, دے آر اسٹل پارٹ آف دس جموں اینڈ کشمیر. وہ جو دوسرا بن گیا یہ اسٹیٹ کے بعد, مجھے اس کا نام لینا اچھا نہیں لگتا ہے, اٹ ہرٹس می. آپ کو بھی ہرٹ ہوتا ہوگا. تو وہ حصہ تھے نا, آپ کہیں اور سے تو نہیں آئے تھے, وہ جموں کشمیر کا حصہ تھے نا. تو یہ کہنا بھی اتنا صحیح نہیں ہے کہ ان کو پیڈسٹل ملا.
ان کو الیکشن لڑا, لوگوں نے ان کو جتایا, تو سرکار میں کبھی نہیں رہی تھی بھارتیہ جنتا پارٹی 2015 تک, کبھی نہیں رہی تھی, there is no doubt about it, but at the same time that part of this state میں تھے, ایم ایل اے بنے, بات چیت, لوگ ادھر ادھر, اسے انکار نہیں نا. 96 میں 99 میں 2000 میں بھی ان کے 8 ایم ایل ایز تھے بھارتیہ جنتا پارٹی کے, اور جب اٹانومی کا ریزولوشن یہاں پہ لایا گیا تو 8 لوگوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دے دیے, جو بی جے پی کے ایم ایل اے. اسی بی جے پی نے پھر اس کو, واجپئی جی نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا نا. صحیح بات ہے, صحیح بات. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اقتدار میں یہ شامل نہیں تھے جب تک مفتی صاحب نے اقتدار مارچ 2015 میں نہیں سنبھالا. اس کو میں اس کے ساتھ جوڑوں گا جو میں نے پہلے کہہ دیا, اقتدار میں اس لیے آئے, اس کے پیچھے مفتی صاحب, یہ میں کہہ رہا ہوں بیکاز وہ ہے نہیں اس دنیا میں, کہ جو ہم نے ان کے ساتھ بات کی, دا وے وی ڈسکسڈ 1 گھنٹہ قریب, تو وہاں سے جو لگا کہ وہ بہت خلوصی نیت سے کر رہے تھے تاکہ مسئلے حل ہو جائیں, کیونکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہی ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا. چلے بات کو ختم کرتے ہوئے آ جاتے ہیں پروگرام کے آخر میں. اب ایسی صورتحال اگر کل پھر پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ بی جے پی کو اکثریت ملتی ہے 25 سیٹیں یا 30 سیٹیں جموں سے, پھر اور یہاں پہ نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی کو ملتی ہیں 20-30 سیٹیں, تو اس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی شامل ہو جائے گی ایک مرتبہ پھر, اگر آپ کو یہ یقین دیا جائے گا کہ ہم آپ کو اسٹیٹ ہوڈ ویٹر ہوڈ واپس دے دیں گے, تو کیا امکانات ہیں؟ اس پہ ہمارے ابھی بات نہیں ہوئی, لیکن محبوبہ جی نے اسپیشل اسٹیٹمنٹ دیا ہے, پروبیبلی میرے خیال سے 10-15 دن پہلے دیا ہے اسٹیٹمنٹ, اس پہ وہ چیک کر لیجیے گا آپ. میرے خیال سے نہیں, ہماری نظر سے نہیں گزرا, رول آؤٹ میرے خیال سے نہیں کیا ہے. دیا ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, کیونکہ میں کیمپین میں تھا, بٹ دیا ہے اسٹیٹمنٹ اس پہ. سو ایگزیکٹلی مجھے بھی وہ یاد نہیں, اس لیے بیکاز شی از دا پریزیڈنٹ, اور مجھے ایگزیکٹلی ورڈس یاد نہیں ہے. نتھنگ شوڈ بی گو رانگ آن دس. آپ کا اتنا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے, اس پہ کوئی چیز غلط نہیں جانی چاہیے. کل کو مجھے کہیں گے پتہ نہیں غلط کہا, بٹ شی ہیز سیڈ سم تھنگ آن دس جو آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی, تو وہ دیکھنا پڑے گا. آپ بھی دیکھ لیجیے, میں بھی دیکھ لوں گا. وہ چلیے بشارت صاحب, آپ آئے, تشریف لائے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ نشستیں حاصل کریں اور ایک مرتبہ پھر آپ کامیاب ہو جائیں. اپنے حل کے انتخاب سے آپ کو پھر عوام کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا اس لیے شکریہ کہ آپ سے اس طرح سے پہلی ملاقاتیں تو ہوتی رہی, لیکن آپ نے اس طرح مجھے یاد کیا, یہ آپ کا بڑا پن ہے, میں اس احسان کو نہیں بھولوں گا. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ.